अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज प्रोग्राम सहाफ़ी में हमारे जेबों के मुहाफ़िज़ और वॉच डॉग्स, दो सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी नज़रें आवाम की जेब पे, उनके टैक्स के पैसे पर होती हैं, मगर साथ साथ वो हुकूमत के उन इक़दामात पे भी गहरी नज़र रखते हैं जिनका बराह रास्त असर लोगों के ज़िंदा रहने के हक़ पर होता है। जी हाँ, राइट टू लाइफ और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के हक़ पर। सैयद मेहताब हैदर सीनियर जर्नलिस्ट और फाइनेंशियल रिपोर्टर हैं। उनके साथ शहबाज राना किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन और फाइनेंशियल अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के हवाले से बता दें कि हमारा पूरा प्रोग्राम आज हम बात करेंगे आने वाले बजट पे, IMF के महाज पे जो हुकूमत एक तरह की जंग लड़ रही है वहाँ क्या हो रहा है। तो शहबाज राना साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें तो सबसे तो पहले ये बताएं, ये जो हम बार बार ये खबरें सुन रहे हैं कि IMF से डील हो गई है, नहीं हुई, हो गई है, नहीं हुई, और बजट भी सर पे आ गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब क्या है कि इसमें इन्हें हो जाएगी, ये मामलात कहाँ तक पहुँचे और कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि IMF की डील जल्द अज जल्द हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत की बात है, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं। प्रोग्राम कल तक साइन हो जाना चाहिए था, मतलब इतनी ताख़ीर हो चुकी है, और ताख़ीर की वजह से जो पाकिस्तान की इकॉनमी को मुश्किलात बढ़ रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्योंकि आप इंपोर्ट्स नहीं कर पा रहे। जब आप इंपोर्ट्स नहीं कर पाते तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। बहुत सारे जो ताजर हैं जिनका इन्हिसार ही इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर होता है, वो एसेंशियल गुड्स होते हैं, कोई हम लग्जरी गुड्स की बात नहीं कर रहे, वो अपना जो है वो अपना कारोबार नहीं कर पा रहे। IMF के प्रोग्राम ना होने की वजह से आपके रुपए की कदर के ऊपर दबाव है, रुपए की कदर गिरती है तो उससे महंगाई होती है और लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है। तो IMF के होने की जो अहमियत है उसके ऊपर तो कोई ना सवाल है ना कोई डिबेट है। अब अगर हुकूमत के पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है तो कोई और बात है। क्या ताख़ीर हो रही है, क्या वाकई पाकिस्तान की हुकूमत संजीदा है IMF का प्रोग्राम करने के लिए, ये मेरे इसके ऊपर रिजर्वेशन हैं जो हुकूमत की संजीदगी है। मुझे नहीं लग रहा कि वजारत ख़जाना को इतनी पुरजोश है ये प्रोग्राम करने के लिए। आप देखेंगे पिछले कोई 2-3 माह कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हो रही थी IMF के फ्रंट के ऊपर। सिर्फ मिड ऑफ अप्रैल में जो सालाना मीटिंग, स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं IMF वर्ल्ड बैंक की, उसके दौरान 2 वर्चुअल जो मीटिंग्स हुई सागडार की उनके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ और जो रीजनल उनके हेड है उनके साथ, बाकी तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। अभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर फ़ोन ना करते IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को तो कोई एक्टिविटी नहीं थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी जगह पे खामोश है और सबको अब नज़र आ रहा था कि ये जो प्रोग्राम है ये बगैर बहाल हुए 30 जून 2023 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हुकूमत इलेक्शन में जाती है या नहीं जाती, बात की बात है, दैट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। बट फिर इनकी जब टर्म ख़त्म हो जाएगी तो अगली हुकूमत आएगी, केयर टेकर आएंगे, उनका मसला है। तो मुझे विद ऑल फ्रैंकनेस मुझे कोई इतनी संजीदगी नहीं लग रही वजारत ख़जाना के पार्ट के ऊपर। क्या अभी भी कोई चांस है प्रोग्राम होने का? हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन 9 जून का जो बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, जिसके नंबर्स पहले ही IMF के साथ शेयर किए जा चुके हैं, उसको IMF देखेगा कि क्या ये जो नंबर्स हैं ये उनके जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हैं। क्या यही नंबर इसाक डार साहब अनाउंस करते हैं बजट स्पीच में, और उसके बाद क्या यही नंबर जब पार्लियामेंट अप्रूव करती है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। ऑन द फेस ऑफ इट आज तक के जो नंबर्स हैं वो IMF की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक नहीं है। ठीक है, उसके मुताबिक नहीं है। वो क्या गाइडलाइन है जिसको हुकूमत बज़ाहिर और बकौल शहबाज राना साहब के वो नहीं फॉलो कर पा रही, और कसूर किसका आपको लग रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई संजीदा नहीं है? IMF चाहती क्या है और पाकिस्तान क्या है जो नहीं कर पा रहा? देखें, बुनियादी तौर पे इस टाइम IMF की प्रिस्क्रिप्शन तो पूरी दुनिया के लिए है, और उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कहा जाता है कि वन शू फिट फॉर ऑल वाली पॉलिसी है कि आप टाइट फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पे चले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप स्टेबलाइज करने के लिए अपनी इकॉनमी की ग्रोथ को स्लो डाउन करें, टैक्सेस को बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर्स को कम करें, जो पॉलिसी रेट है जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं पाकिस्तान में, इसको भी वो इजाफे की बात करते हैं। और इस सारी चीज़ों का मकसद ये होता है कि इकॉनमी कोई हीट जो पकड़ रही होती है उसको कूल डाउन करना। तो पाकिस्तान क्या नहीं कर पा रहा? देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि हम जो टैक्स टू GDP रेशियो, ये जो आउट गोइंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें बढ़ने के बजाय कम हो गई है। तो बुनियादी तौर पे हम अपने रेवेन्यूज़ को नहीं, और देखें टैक्स के सिस्टम के अंदर फ्लॉज हैं। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा है,
ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ اور امیر طبقہ ٹیکس نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں غریب آدمی سے اس کی انکم کے حساب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وصول کیا جا رہا ہے. یہاں پہ سبسڈیز ہے. سبسڈیز کا لفظ تو بہت اچھا ہے لیکن ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہے. تو کیا یہ وجوہات ہیں کہ جو آئی ایم ایف جن کی وجہ سے خوش نہیں ہے وہ کسی نہیں، میں یہ ان وجوہات کو نہیں سمجھتا جی. تو کیا وجوہات کیا ہیں بنیادی طور بنیادی طور پہ یہ جو ہماری پچھلے کئی سالوں کے اندر پالیسی تھی کہ جب ہم انکل سیم کو بہت خوش کرتے تھے تو ہمیں 12 ویورز مل جاتے تھے. ابھی ہم رانگ سائڈ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کھڑے ہیں. ہمیں ان کو یہ بھی پرابلم ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کوئی بہت ہی بری ہو گئی ہے، اور یہ ٹھیک ہے پرابلمز ہیں اس ٹائم، اور وہ پرابلم سویئر ہے. اور وہ پاکستان میں جو 2016 کے بعد جو کچھ ہوا ہے اکانومی کے ساتھ، اور خاص کر پی ایم ایل این کے بھی آخری زمانے میں، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے تو ماشاءاللہ بڑا کمال کیا اس کے اندر. اس کے نتیجے میں ہم ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ آئی ایم ایف ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جیو پولیٹیکل سچویشن بھی مثلا ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ کہیں یہ آئی ایم ایف سے پیسے لے کر چائنیز کی لون ری پیمنٹ تو نہیں کر رہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس ٹائم جیو پولیٹیکل سچویشن بھی، اس ملک کے اندر بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے، یعنی ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک ایسی سٹیج کی آپ لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پالیسی میکرز کو زیادہ کرٹیسائز کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں حکومت کی سنجیدگی کا مسئلہ نہیں ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے سب کچھ؟ دیکھیں ملٹیپل چیزیں ہیں. حکومت کی سنجیدگی اپنے طور پر معاشی پالیسیوں کی حد تک ایشو نہیں ہے، معاشی پالیسیوں کی حد تک کے علاوہ باقی بھی ایشوز ہیں. باقی بھی ایشو ہے. شہباز رانا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف حکومتی سنجیدگی کا نہیں ہے معاشی پالیسیوں کے حوالے سے، بلکہ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس کا بھی بہت بڑا ایک فیکٹر ہے؟ اور مہتاب کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی رانگ سائڈ پہ کھڑے ہیں، یہ کس حد تک بات درست ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب، آپ کو کب ضرورت پڑتی ہے کہ جو آپ کے اسکول کے پرنسپل ہیں وہ جانتے ہوں کسی کو، آپ کے جاننے والوں کو، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو گریس مارکس چاہیے اپنا جو پرچہ ہے اس کو پاس کرنے کے لیے؟ ہمیں ہسٹوریکلی ایک عادت پڑ چکی ہے، ہم یا تو اللہ معاف کرے کسی ایسی کوئی ڈیزاسٹر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا یہ کہ کہیں کسی ملک میں جنگ ہو گئی اور ہمیں دنیا کی ہم پہ نظر کرم پڑ گئی اور ہمیں جو ہے وہ ڈالرز آنا شروع ہو گئے یا سستے قرضے ملنا شروع ہو گئے. 2013 سے 2016 کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کے بارے میں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان کا صرف واحد پروگرام ہے 22 پروگراموں میں جس کو مکمل طور پر جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ افغانستان سے امریکہ نے نکلنا تھا، تو انہوں نے ان کے اس وقت وہ جو پرنسپل تھے ان کو جانتے تھے، تو اس لیے آپ کو وہ پروگرام آپ نے مکمل کر لیا. کوئی 16 سے 18 ویورز لیے تھے، اور ان شرائط کے اوپر جو کور تھا پروگرام کا، اگر جن کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تو پاکستان کی اکانومی کے جو فنڈامنٹل اس کے جو فلاز ہیں، جو اسٹرکچر فلاز ہیں، اس کی طرف بہتری کی طرف کو قدم اٹھایا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ آئی ایم ایف کو امریکہ کو ہماری ضرورت تھی، تو وہ جو ہے امریکنز وہ فون کرتے تھے آئی ایم ایف والوں کو، وہ آپ کے اوپر تھوڑی سی رحم دلی کر دیتے تھے. آپ باوجود اس کے پرچے میں فیل ہوتے تھے، آپ کو گریس مارکس دے کے پاس کر دیا جاتا تھا. وہ جو فون اے فرینڈ والی فیسلٹی ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، وہ اویلیبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے بل بوتے کے اوپر پرچہ پاس کرنا تھا. چونکہ آپ کو تو کام آتا نہیں اپنے بل بوتے کے اوپر، آپ تو سفارشیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اپنی کوتاہیوں کا، اپنی نالائکیوں کا ہم آج امریکہ کو بلیم کرتے ہیں، ہم آج آئی ایم ایف کو بلیم کرتے ہیں. کیا ہماری تیاری پوری تھی؟ کیا ہم نے وہ تمام اقدامات کیے یا نہیں کیے؟ وہ یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیا فسکل پالیسی ابھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو پالیسیز ہیں، کیا آج اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 ارب روپے کی اور سپلیمنٹری گرانٹ نہیں اپروو کی پارلیمنٹیرینز کی اسکیم کے لیے؟ کیا اس حکومت نے، اتحادی حکومت نے، جو پارلیمنٹیرینز کا ڈسکریشنری سپینڈنگ کا جو بجٹ تھا 70 ارب سے بڑھا کر 116 ارب نہیں کیا؟ کیا یہ جو اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، کیا یہ آسٹیرٹی پالیسی کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے؟ کیا اس حکومت نے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے تحت اس کو 16 ارب ڈالر کے اوپر اس مالی سال کے اختتام تک 30 جون تک لے کے جانا تھا، کیا ہم اس کو وہاں پر لے کے گئے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں. جب آپ ان کے جوابات ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ جو کوتاہی ہے, جو آرم ٹویسٹنگ ہے, وہ آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں ہو رہی. ہم اپنا کام نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے اب ہم بلیم گیم میں آ گئے ہیں, ہم اسکیپ گوٹ ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کسی کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. آج بھی وہ تمام سینئر فیڈرل منسٹرز جو بڑے فور فرنٹ کے اوپر تھے, وہ آسٹیریٹی کے حوالے سے کیا وہ دو گاڑیوں کے اسکواڈ میں نہیں چلتے؟ کیا یہ فیصلہ نہیں ہو چکا تھا کہ جو ہے جو آپ کے وزراء ہیں وہ ان کا جو اسکواڈ ہوگا وہ 2 گاڑیوں پہ مشتمل نہیں ہوگا, وہ صرف ایک گاڑی پہ ہوگا, وہ بھی جہاں پہ ضرورت ہو, جس کو کوئی سیریس لائف تھریٹ ہو. تو یہ ساری باتیں کرنے کی اور ہیں, کہنے کی اور ہیں. مطلب ایک عجیب سا ہے کہ انہوں نے ہمارا ایک مذاق بنایا ہوا ہے. ان لوگوں حکمرانوں نے, ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ کبھی بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں. کبھی تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے. جب آپ حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 1 سال والے حکمران کی بات کر رہے ہیں یا پچھلے 6-7 سال والے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں تمام حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں جو گزر چکے ہیں. آج کے لیے اس لیے زیادہ ریلیونٹ ہے. اب ایک تماشا ایک اور بھی بنا ہوا نا متی اللہ جان صاحب, کہ جب 2013 سے 18 والی حکومت تھی وہ 2012 والی حکومت پہ بلیم کر رہی تھی, جو 2019 سے 22 والی حکومت تھی وہ 2013 سے 18 والی حکومت کو بلیم کر رہی تھی. آج کی حکومت ہے وہ پچھلی والی کو. تو آپ کس کو بلیم کریں؟ تماشا بنا ہوا ہے. آپ کس کو بلیم کریں؟ کوئی, میں تمام کو بلیم کروں گا. کوئی بھی جب نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو ہم جو تھوڑا بہت مارجن دیتے ہیں, اس کو ہم اس چیز کا موقع دیتے ہیں کچھ چیزوں کو سمجھے, اپنی پالیسیز لے کے. تو میرے خیال میں 3 سے 6 ماہ کا وقت ہوتا ہے نئی حکومت کو, آپ اس کو گریس مارکس دے سکتے ہیں. اس کے بعد نہیں, 1 سال 12 ماہ 14 ماہ کے بعد نہیں. آج ہم ان کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کو بلیم کریں. دیکھیں ایک چیز میں جو ہے نا جی وہ ان سے تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں. باقی ساری باتیں ان کی ٹھیک ہیں. ایک بات سے مجھے اختلاف ہے, اور وہ اختلاف یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ 2016 میں پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی, ایسے نہیں تھا. لیکن جو پچھلے 6 سے 7 سال میں ہوا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. اور اگر آپ پاکستان کی اکانومی کے نمبرز کو دیکھیں نمبرز نہیں جھوٹ بولتے. میں اس کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ کر سکتا ہوں, رانا صاحب کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن نمبرز جھوٹ نہیں بولتے کبھی بھی. آپ یہ دیکھیں کہ 2016-17 کا پاکستان وہ بہت پرابلمز تھیں, بڑے سارے مسائل تھے. اس طرح کے مسائل نہیں تھے کہ جہاں پہ ملک کے وجود کو اور ریاست کے وجود کو خطرہ ہو. ان 6 سے 7 سالوں کے اندر نمبرز کو اٹھائیں, میں نمبرز کے سامنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے کوئی ایک نمبر بتا دیں کہ جس نمبر کے اندر امپرومنٹ, کوئی ایک نمبر دیکھیں. اکنامک جو نمبرز ہوتے ہیں نا جی, وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہر ٹائم آئیڈیل ہو. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کے ملک کے اندر گروتھ ٹھیک تھی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل ایشو تھا, میں مانتا ہوں, لیکن وہ نظر آ رہا تھا نا, وہ نظر یہ آ رہا تھا کہ آپ نے چائنیز کی انویسٹمنٹ کے ذریعے پاور پلانٹس لگائے اور سی پیک کو آپ نے تیز کرنے کی کوشش کی, تو وہ نمبرز خراب ہوئے. آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے آخری سال میں کون سی ایسی چیز ہوئی کہ جس کے نتیجے میں آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا؟ آپ ڈیٹ کو دیکھیں, آپ گروتھ کو دیکھیں, آپ انفلیشن کے نمبر کو دیکھیں, ہر چیز کی تباہی اور بربادی کر رہی ہے. اور اب دیکھیں جس کا جتنا ڈیو بنتا ہے ہمیں اس کے مطابق اس کو رسپانسبل ٹھہرانا چلیں ٹھیک ہے, رسپانسبل میرے خیال میں سمجھ بھی آ گئی ہوگی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم شہباز رانا کی طرف پھر بھی جائیں گے, اور دوسرے بڑے اہم سوالات ہیں کہ آخر جو قرضوں کی ادائیگی کی صورتحال ہے وہ کتنا بڑا چیلنج ہے جو آنے والے وقت میں پاکستان کو درپیش ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام صحافی میں ہماری جیبوں کے نظریاتی محافظ سینئر جرنلسٹ سید مہتاب حیدر اور شہباز رانا موجود ہیں. شہباز رانا صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرضوں کی ادائیگی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے, مگر اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو اب اشارے مل رہے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر, جون کے اندر ہی کوئی ڈیل ہو جائے گی, یہ کس قسم کی ڈیل ہوگی؟ اور اگر جون کے اندر بقول وزیر اعظم شہباز شریف کے ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو اس کا کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ 9ویں اور 10ویں ریویو کو اکٹھا کرنے کی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ تھوڑا آسان الفاظ میں آپ بتا پائیں گے؟ دیکھیے, جون کے مہینے میں اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو کیا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ بالکل فائدہ مند ہوگی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ کو فوری طور پر $1.2 ارب کا جو وہ ٹرانچ ہے, قرضے کی قسط ہے, آپ کو وہ مل جائے گی. مور دین دیٹ, اس پیسے کی بھی ہمیں ضرورت ہے جو ہمارے حالات ہیں اس وقت. $4 ارب کی ٹوٹل ریزروز ہیں. ایون مور دین دیٹ,
اگر یہ پروگرام کا آپ کا 9واں ریویو مکمل ہو جاتا ہے اور قرضے کی اگلی قسط مل جاتی ہے تو یہ ایک پل کا کام کرے گا اس پروگرام کے درمیان اور اگلا جو پاکستان کو پروگرام چاہیے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے درمیان جو پاکستان اور IMF کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا جو پہلے ہی اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ سیریس پرابلمز آئیں گی. تو بہتر یہی ہے کہ یہ کوشش کر لیں, آخری کوشش کر لیں. میں نے جیسے آپ کے بالکل سٹارٹ میں کہا کہ جو سنسیریٹی ہے وہ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پروگرام IMF کا کرنا ہے اور وہ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں, پرائم منسٹر خود فون کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود کچھ ایسے وزراء بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ IMF کا پروگرام ہو. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا اس حوالے سے؟ ایک سیکنڈ, یہ کون سے وزراء ہیں جو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ IMF کا پروگرام ہو؟ سوری, یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کون نہیں چاہے؟ میری بات سنیں, آپ کے پاس تو یوٹیوب چینل ہے, میرے پاس نہیں ہے. میں نام نہیں بتا سکتا, سوری. اس کی کوئی منطق ہے, کوئی لاجک ہے, اور وہ وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی مفاد میں نہیں ہے IMF کے پاس جانا ہے اس موقع پہ؟ میرا خیال ہے کہ سیاست ہو رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ IMF کے پروگرام کے بغیر ہمارا چارہ کوئی نہیں ہے. اگر تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے 12 اگست کی جو ڈیٹ ہے اس کو کراس کر لیا جائے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا, یا کیئر ٹیکرز آگے سنبھالیں, ان کا مسئلہ ہے. تو اس سے بڑا کوئی یہ ظلم نہیں ہو سکتا اس قوم کے ساتھ کہ جن کے ہم نے اپنا اس وقت حکمران بنایا ہوا ہے وہ اپنی ذاتی سیاست کر رہے, ملک کا نہیں سوچ رہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, عوام کے مفاد میں نہیں ہے, تو میں اس سے 100% ایگری کروں گا, بشرطے کہ وہ اٹھ کے اناؤنس کرے کہ یہ پروگرام غلط تھا, یہ ہم سے غلطی ہوئی, اس میں ایکسٹینشن لینا بھی ہم سے غلطی تھی. اوریجنلی تو یہ پروگرام سپٹمبر 2022 میں ختم ہو جانا تھا. یہ PMLN کے وزیر جو ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے ایکسٹینشن لی تھی اس کی جون 2023 تک. تو یہ کھڑے ہو کے کہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نہیں کریں گے, یہ پروگرام بھی نہیں مکمل کریں گے, اگلا بھی ہم نہیں کریں گے. یہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ پلان ہے, ہم یہ 1 2 3 4 یہ کام کریں گے اور اس کے بعد آپ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. یہاں پہ تو ہمیں انہوں نے درمیان میں لٹکایا ہوا ہے نا کہ پروگرام ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, ویری سون, اس کے بعد اس مہینے ہو جائے گا, کب ہو جائے گا. یہ سیاست کے اوپر پیچھے رہ گئے ہیں, ایفیکٹولی پروگرام ختم ہونے میں 22 دن رہ گئے ہیں. اچھا, سیاست کے اوپر بھی ہم آئیں گے. مختصر جو میرا دوسرا سوال کا حصہ تھا کہ 9واں یا 10واں ریویو اگر اکٹھا ہوتا ہے وہ کتنا آسان ہوگا یہ ریویو اکٹھا ہونا, اور اس کا کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا یا مزید مشکلات بڑھ بھی سکتی ہیں؟ دیکھیے, وزیر خزانہ ساگڈار صاحب نے کہا تھا, ویسے تو شاہ جی زیادہ اس پہ روشنی ڈال دیں گے, کہ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ جو 9واں اور 10واں ریویو ہم اس کو اکٹھا کر کے تو آپ کا یہ کمپلیٹ کر دیتے ہیں. ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں. وہ کیوں تیار نہیں تھے؟ وہ اس لیے تیار نہیں تھے کہ 9ویں ریویو کی ابھی شرائط جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک روپے کی جو قدر ہے اس کو مارکیٹ کے اوپر نہیں چھوڑا ہوا. پھر آپ کو $6 ارب کے آپ کی جو آپ کو نئے قرضے لینے تھے, ابھی تک آپ کے پاس $3 ارب کا انتظام ہے, باقی 3 کا آپ کے پاس انتظام نہیں ہے, یا 2 کا انتظام نہیں ہے, کوئی 3 کہہ رہا ہے, کوئی 2 کہہ رہا ہے. اور اگر یہ 10واں ریویو اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, 10ویں ریویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر اس کے سے منسلک جو شرائط ہے وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی. تو اس لیے یہ ڈار صاحب کا نہ ماننے کی وجہ یہ تھی, ان کی یہ خواہش تھی کہ پہلے پچھلا 9واں ریویو مکمل کر لو, اس کا ہمیں $1.2 ارب دے دو, 10ویں ریویو کا رفلی کچھ $700-750 ملین بنتا ہے, اس میں شاید وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. تو اس لیے 9ویں 10ویں کی ریویو کی جو بات ہے اس وقت آگے نہیں چل سکتی تھی. ابھی کوئی لیٹسٹ کوئی ڈیولپمنٹ تو شاہ صاحب بیگرز آر نو چوزرز, تو اگر نہیں ملتا 9واں تو پھر تو مجبوری ہوگی دونوں ریویوز کو اکٹھا کرنے کی. تو مہتاب صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ کیا سیاست ہے کہ نگران حکومت کے آنے تک جو ہے IMF کی ڈیل نہ ہو, اس کے پیچھے کیا سیاسی؟ دیکھیں, مجھے سیاست کے بارے میں تو بات کرنے سے پہلے دیکھیں بنیادی طور پہ یہ IMF کا پروگرام کرنا کیوں ضروری ہے, اس پہ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات کروں. دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارے ریزروز اس ٹائم کھڑے ہیں $4.1 بلین کے لگ بھگ. آپ نے جون میں ابھی ری پیمنٹس کرنی ہے, اور اگر کوئی میجر انفلوز نہ آئے جو اس ٹائم سٹیٹس کو ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں یہ جو ریزروز کی پوزیشن ہے جون کے اندر اس میں مزید کمی واقع ہو جائے. کتنی پیمنٹس ڈیو ہے جون میں تقریباً کوئی $3 بلین کے لگ بھگ کی پیمنٹس ہے, لیکن اس میں ڈپازٹ ہے $1 بلین کا چائنا کا, جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ رول اوور ہو جائے گا. ایک اور ہے وہ $1.3 بلین کی کمرشل ریفائنینسنگ ہے. اب وہ ہوتا ایسے ہے کہ ہم کرتے ہیں, انہیں پے بیک کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ری فائنینس ہو جاتا ہے. اب یہ کیا ہوگا
اس پہ دیکھنا باقی ہے. حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی پریکٹس ایسی ہے کہ یہ رول اوور نہیں ہوتا، یہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا، پھر وہ کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد پاکستان کو ملیں گے. اس کے علاوہ کچھ ملٹی لیٹرلز کے پیسے بھی ہیں. میں کنزرویٹو ایسٹیمیٹس دے رہا ہوں، میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا. ایسٹیمیٹس یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم $3 بلین سے ریزروز نیچے آ جائیں گے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہم نے وہ کریڈٹ کارڈ کی جو ری پیمنٹ تھی وہ ایکسچینج کمپنی سے ہٹا کے انٹر بینک ریٹ پہ کی، کچھ امپرومنٹ ہوئی اوپن مارکیٹ کے اندر، لیکن آپ یہ دیکھیں 2-3 دنوں میں وہ ریورس ہو گئی. وجہ یہ ہے کہ آپ کے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہیں. اب پرابلم کیا ہے؟ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا، مفتاح اسماعیل صاحب فارمر فائنانس منسٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے سیکنڈ کوارٹر جو اگلے سال کا ہے، اکتوبر سے دسمبر کے دوران یہ گزارنا مشکل ہو جائے گا. میں ان سے بصد احترام نہیں کرتا اتفاق. پاکستان کے لیے پہلا کوارٹر گزارنا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے کوارٹر کی ری پیمنٹس بھی آپ نے کرنی ہے، اس لاسٹ منتھ کی بھی کرنی ہے، اور بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ کیا جو کیئر ٹیکرز ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ ڈیل کر سکتے ہیں. ایک معین قریشی صاحب کے زمانے میں 96 میں ہوئی تھی، اس کے بعد مشکل ہو جائے گا. اور کیا آئی ایم ایف والے کیئر ٹیکر سے کریں گے؟ ہم نے چند ماہ پہلے آئی ایم ایف کی جو ریپرزینٹیو ہیں یہاں پہ، ان سے یہ پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیئر ٹیکرز کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. بات چیت کرنی اور ہے، ڈیل کو فائنل کرنا اور ہے. بات چیت تو وہ پاکستان جب بھی ریکویسٹ کرے گا وہ بات چیت شروع کر دیں گے، لیکن اس ڈیل کو فائنل کرنا اور ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ پروگرام اگر فلیور پہ ختم ہوا ہو، تو میں سمجھتا ہوں بڑی مشکل صورتحال ہے، بڑی ڈیلیکیٹ صورتحال ہے. اور جو آپ کا سیاسی وہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل بیگیج اور اس کی کاسٹ، میرے خیال میں 2 پوائنٹ آف ویوز ہیں حکومت کے اندر، اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم وہ بیگیج کا برڈن اپنے اوپر نہ لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ اس ٹائم ریاست کی بات کی جائے، سیاست کی بات نہیں کی جائے. سیاست نہیں، ریاست بچاؤ. تو رانا صاحب بات وہی، سوال وہی کہ یہ کیئر ٹیکرز تک جو وزراء جو بھی ہیں، ہم نام نہیں جاننا چاہتے، وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں معاملہ کہ آئی ایم ایف ڈیل نہ ہو اور یہ معاملہ کیئر ٹیکرز تک چلا جائے؟ اس کے پیچھے کیا سیاست ہے؟ الزام تو پھر بھی حکومت پہ آئے. میں آپ کو بڑا آنیسٹلی مطیع اللہ جان صاحب، میں بڑا آنیسٹلی بتا رہا ہوں، مجھے اس کی واقعی لاجک کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یا تو آپ کے پاس اتنا کمفرٹ زون ہو نا کہ آپ تھوڑی بہت سیاست کر لیں. مجھے اس میں کے پیچھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اتنا اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. جس قسم کے نمبرز جو پرپوز بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، اس پہ تو مجھے یہ ڈیل ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو جب ان کو پتہ ہے کہ جون کا جب پروگرام ختم ہو جائے گا، تو کیا آئی ایم ایف آپ کے لیے تیار بیٹھا ہوگا کہ جولائی میں آپ کے ساتھ یا اگست میں نیگوشیٹ کرنا شروع کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگلا جو پروگرام ہوگا اس میں جو قرضے ہیں ان کی ری شیڈولنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک آپ کے لیے بڑی شرط جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے بن سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا. اور کیئر ٹیکرز کے لیے یہ والا فیصلہ کرنا کہ جو قرضے لیے گئے ہیں ان کو ری شیڈول کروانا یا نہیں، جس میں غیر ملکی قرضے بھی اور ڈومیسٹک بھی، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ ایک چیلنج بنے گا. کون سیاست کر رہا ہے اس وقت، کس لیے سیاست کر رہا ہے؟ کیا فیملی کے اندر کوئی پالیٹکس ہے؟ کیا کولیشن پارٹنرز کے اندر کوئی پالیٹکس ہے؟ یہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکرز کے لیے بڑے مشکل ہو جائے گا بڑے فیصلے کرنا، تو اس لیے اگر کسی بھی آئینی یا قانونی شکل کے اندر موجودہ سیٹ اپ کنٹینیو کرتا ہے یا 1 سال کی توسیع ہو جاتی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے، تو کیا اس سے کچھ معاشی استحکام کی طرف جا سکتی ہے بات؟ دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین سمیت دنیا کے باقی ممالک جو ہیں اور عالمی ادارے ہیں آپ کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے اکنامک فرنٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مجھے یہی ایک سلور لائننگ نظر آ رہی ہے کہ شاید اس وجہ سے جو آپ کے انتخابات ہیں وہ وقت کے اوپر ہو جائیں. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکلی یہ لوگ کمپیٹ نہیں کر سکتے، ابھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہر چیز پاکستان میں مینج نہیں ہو سکتی. کچھ چیزیں ابھی بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ہم جتنا مرضی اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے جب دنیا آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کیسے پاکستان کا نظام چلائیں گے؟ کب تک آپ امپورٹس کا جو گلا ہے اس کو دبا کر دیوالیہ ہونے سے بچیں گے؟ کب تک آئی ایم ایف کی جو ریالٹی ہے وہ اس کو آپ انکار کریں گے؟ میرے لیے، میں آپ کو بارہا یہ بات کر رہا ہوں، دوبارہ یہ بات میں کر رہا ہوں، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، اگر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ یہ میرے پاس پلان بی ہے
اور اس سے ہم اس طریقے سے پاکستان کو اس دلدل سے نکال لیں گے. میں اس کے سب سے پہلے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں گا. لیکن یہاں پہ تو ہمیں کچھ بتایا نہیں جا رہا نا کہ فیوچر آؤٹ لک کیا ہے, فیوچر پلان کیا ہے, ان کے پاس 3 ماہ کے بعد کی کوئی ان کے پاس کوئی آپشن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور سٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہے معاشی استحکام کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سید مہتاب حیدر سے کچھ مزید سوالات اور خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ میں کیا آ رہا ہے, لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے. صحافی پروگرام میں ویلکم بیک. سید مہتاب حیدر صاحب, کیسا بجٹ ہوگا جس سے آئی ایم ایف بھی مطمئن ہو, پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی مطمئن ہو, یہ دونوں کو مطمئن رکھنا ممکن ہے حکومت کے لیے؟ جی میں بالکل آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ایک رانا صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا جو اگلا پروگرام ہے اس کے لیے لون ریسٹرکچرنگ کی وہ بات کر رہے تھے. وہ لون ریسٹرکچرنگ کی جو شرط ہے وہ چائنا سے لون ریسٹرکچرنگ کی بات ہوگی. تو اس لیے وہ بڑی میجر اور کڑی شرط ہوگی پاکستان کے اوپر کہ وہ چائنا کا جو لون ہے وہ جو سی پیک کے تحت ری پیمنٹس جو ہے وہ ڈیو ہونے والی ہیں نیکسٹ فائنینشیل ایئر سے. کتنی؟ تقریباً کوئی چائنا کے ساتھ جو بائیلیٹرل لون ہے وہ 27 سے 30 بلین ڈالرز کے درمیان ہے. نا صاحب یہ فگر ٹھیک ہے؟ ٹوٹل جو بائیلیٹرل لون ہے وہ اتنا ہے جی سارا ملا کر نا چائنیز کا کوئی 10 ارب ڈالر چائنیز کا جو ہے وہ ان کا بائیلیٹرل لون ہے, کوئی ان کے 4 بلین ڈالر کے سیف ڈپازٹ ہیں, کوئی 6-6.5 ارب ڈالر کے ان کے ہیں فورن کمرشل لونز ہیں, اس کے علاوہ پبلکلی گارنٹیڈ ڈیٹ ہے, اور ایک ہم نے تجارت کے لیے کوئی فیسلٹی لی تھی اس کو قرضے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کوئی 4.5 ارب ڈالر وہ ہے. تو یہ ملا کے اچھا خاصا ہو جاتا ہے 26-27 ارب ڈالر. 27 سے 30 بلین ڈالر. اس کی ریسٹرکچرنگ سے کیا مراد؟ ریسٹرکچرنگ سے مراد ہے کہ ہم اپنی ری پیمنٹس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے کم کرنا چاہتے ہیں, اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا چائنا اس پہ ایگری ہو جائے؟ دیکھیں یہی باتیں ہیں. بنیادی طور پہ یہ بڑے ٹف قسم کے نیگوسیشنز ہوں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک پارٹ ہوگا آئی ایم ایف کے پروگرام کی, اس کے علاوہ ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ اور بھی اس کے علاوہ ہوں گی. اور اگر یہ پروگرام ناکام ہوتا ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, تو وہ جو ناکامی ہے اس کی ساری چیزیں اپ فرنٹ جو ہے نا وہ کنڈیشنلٹیز میں تبدیل ہو جاتی ہیں. بڑی ٹف صورتحال ہوگی. جو آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں عوام کو بھی مطمئن کرنا ہے اور آئی ایم ایف کو بھی. یہی وہ بیلنس ہے جس کو اسٹرائک کرنے کے لیے دیکھیں عوام کے لیے اس جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے, اور میرے خیال میں وہ جسٹیفائڈ ہے. جس ملک میں فوڈ انفلیشن 48% ہو اور 50% کے لگ بھگ ہونے والی ہو. دیکھیں 50% کا جو فگر ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے, اس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. اور جو جنرل انفلیشن ہے وہ کوئی 37-38% پہ کھڑی ہو, اور ایوریج انفلیشن 29-30% پہ, وہاں پہ لوگوں کی سیلریز اور منیمم ویجز کے اندر انکریز لوگوں کا حق ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ جو لوور گریڈز کے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ بڑھنی چاہیے, اور جو ہائر گریڈز کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں کم بڑھنی چاہیے. اور ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باریک سا, وہ یہ ہے کہ مونیٹائزیشن کے جو پیسے ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں گریڈ 20 سے 22 تک کے لوگ. جو گاڑیوں کی مونیٹائزیشن ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 150% پہلے ایگزیکٹو الاؤنس لے چکے ہیں, آپ گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں, آپ پیسے بھی لیتے ہیں. شاید گاڑیاں پھر واپس لے لیں. کون سی گاڑیاں واپس سر؟ پچھلے 15-13-14 سالوں میں تو واپس نہیں, اور آئندہ بھی نہیں ہو. اچھا دیکھیں کوئی بیوروکریٹ سوائے اس پہ جس پہ اللہ کا کرم ہو, میں اس کے بارے میں نہیں کہتا, اور وہ چند ہوں گے, سارے کے سارے گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں, فیول اپنی جائز آمدن سمجھتے ہیں, اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب اچھا ٹریکنگ سسٹم نہیں لگاتے. بالکل صحیح, وہ بات صحیح. اب تھوڑا سا آگے اگر چلیں تو یہ جو بجٹ جو آنے والا ہے اس میں خاص طور پہ جو غربت میں پسے ہوئے لوگ ہیں, جو پاورٹی لائن سے بھی نیچے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا خاص آپ دیکھ رہے ہیں ممکن ہو سکتا ہے؟ سیلریز اور منیمم ویج کی بات کی. منیمم ویج پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ہوتا ہے. ابھی 25,000 ہے فیڈرل گورنمنٹ کے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 30 اور 32,000 کرنے کی پروپوزل ہے, لیکن 27 سے 28,000 میرے خیال میں ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ کا جو کمپوننٹس ہیں, جو بیسک لوگوں کی چیزیں ہیں, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیلٹی سٹورز کا سسٹم تو اتنا افیکٹو نہیں ہے. ڈائریکٹ سبسڈی کی کوئی سبسڈی کی بات اس طرح کی ہونی چاہیے.
BISP کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اس کو یوز کر کے میرے خیال میں آپ پہلے اس کو بھی استعمال کوشش کریں. کی ہے, ایک دفعہ کوشش ہو چکی ہے. شہباز رانا صاحب, آپ کے خیال میں اس بجٹ میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ جس سے 22 کروڑ عوام کے لیے بھی کچھ ریلیف ہو اور IMF بھی مطمئن ہو جائے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے ایکویشن دیا ہے یہ ممکن نہیں ہے. یا آپ اس دفعہ IMF کو خوش کریں گے یا عوام کو خوش کریں گے. دونوں کو اگر آپ نے ایٹ اے ٹائم خوش کرنے کی کوشش کی تو دونوں خوش نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ IMF کو خوش کرنے کی حکومت شاید کوشش نہ کرے. اگر کرنی ہوتی تو آپ سے 2-3 ماہ پہلے کر چکے ہوتے یہ عوام کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ اس کے اندر ایک جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت نئے انتخابات کے بعد اقتدار میں آئے گی اس کے لیے یہ بڑا آسان ہوگا جتنے بھی اقدامات ہیں اس کو ریورس کرنا. ایون کہ یہ جو 950 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ, اگر کوئی ٹیکسز میں کوئی ریلیف دی جاتی ہے اس سب کو واپس کرنا کسی بھی حکومت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اور یہی کام 2018 میں ہوا تھا جب اسد عمر وزیر خزانہ آئے تھے. انہوں نے آتے ہی PMLN نے جو سیلریڈ کلاس کے لیے ٹیکس کٹ کیے تھے اور باقی چیزیں تھیں اس کو انہوں نے ریورس کر دیا تھا اور فوراً یہ منی بجٹ لے آئے تھے. 1 سپٹمبر 2018 میں آیا اور ایک پھر جنوری 2019 میں منی بجٹ آیا تھا. تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا. بہترین چیز یہ ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے. وزیر اعظم پاکستان وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے, دیوالیہ ان کے کتنے زیادہ اور شدید خطرات ہیں, اور اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے عوام کو حقیقت بتائیں اور جو بھی فیوچر پلان ہے اس کے بارے میں بتائیں اور یہ ریلیف کے چکروں میں نہ پڑیں. ہاں, تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ بالکل ہونا چاہیے. جتنی مہنگائی پاکستان میں اس وقت ہو چکی ہے, ایوریج کم از کم جو ہے آپ کو 25 سے 30% تو سیلریز میں انکریز آنا چاہیے. وہ ایک آپ کے لیے وہ ایک بینچ مارک بھی بن جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی سیلریز کے لیے. جہاں تک کم از کم تنخواہ کا تعلق ہے وہ آج تک امپلیمنٹ تو میں نے ہوتے ہوئے کہیں نہیں دیکھی. آج بھی لوگ 15,000 روپے پہ بھی کام کر رہے ہیں, کوئی 20,000 روپے پہ کام کر رہے ہیں. بہت ساری جگہ پہ لوگوں کا وہ جو رائٹس ہیں اس کو اس کی کوئی اس کی کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو باٹم لائن یہی ہے متی اللہ جان صاحب کہ کوئی بہت میجر ریلیف نہ حکومت دینے کی پوزیشن میں ہے. اگر دے گی تو سسٹینیبل نہیں ہوگا اور میڈیا کو بھی اس قسم کی کوئی جو امید ہے وہ میرا خیال نہیں دلانی چاہیے. سیاسی طور پہ رانا صاحب حکومت کے اوپر ایک تو مشکل معاشی فیصلے کرنے کا دباؤ ہے, دوسرا اپوزیشن کا بھی بڑا شدید دباؤ رہا ہے. تو جہاں تک اپوزیشن کا دباؤ ہے اس کی جو صورتحال ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمی واقع ہوئی ہے اور حکومت اب پہلے سے زیادہ بڑے مشکل فیصلے کرنے میں آسانی سمجھے گی, معاشی فیصلے کرنے میں؟ مجھے نہیں پتا متی اللہ جان صاحب آپ کون سی اپوزیشن کی بات کریں, چونکہ میں سیاست کو کور نہیں کرتا. آپ کو شاید پتہ کو میں PTI کی بات کر رہا ہوں اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے جس طرح PTI کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں حکمران کہاں ہے PTI؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی, مجھے تو PTI نظر نہیں آ رہی. اور میری امید ہے کہ PTI ہو, اس لیے ہو کہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے کہ PMLN تب پرفارم کرتی ہے جب اس کی دم پہ پیر آتا ہے, جب اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈالتا ہے. اور میں کوئی غلط دباؤ کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل پریشرز کی جو کانسٹیٹوئنسی کا اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ لوگ پرفارم ہی اس وقت کرتے ہیں. اگر تمام پارٹیز آپس میں مل جائیں گی تو عوام کے حقوق کی کون بات کرے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا میں تو آپ سے کوئکلی یہ بتائیں, اوورسیز پاکستانی وہ کیا کر سکتے ہیں جو شاید آپ نہیں کر رہے اور شاید کچھ عرصہ پہلے تک کر رہے تھے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنا جو ڈیول ایکسچینج ریٹ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں جو فرق ہے وہ اگر ہم اس کو منیمائز کریں, برج کریں کسی طرح سے, تو اوورسیز پاکستانیز یہی کر سکتے ہیں جی کہ وہ پاکستان میں ریمیٹنسز آفیشیل چینلز کے تھرو زیادہ سے زیادہ بھجوائے, تاکہ جو ریمیٹنسز ہیں, میں آپ کو بتاؤں پچھلے 5-10 سالوں میں جو سلور لائن ہے نا پاکستان کی اکانومی کی, اس میں یہی ریمیٹنسز ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بچایا ہے. یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے تو میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن ریمیٹنسز جو ہیں جو آفیشیل چینل سے ہیں اس کے ذریعے بھجوائے جائیں, یہ بہت اچھا ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ذرا اس کے اندر پرابلم ہے, لیکن پھر اس ٹائم ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریمیٹنسز کو اور پاکستانیوں کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ آفیشیل چینل سے ذرا پیسہ. اچھا کوئکلی رانا صاحب, جسٹ کوئکلی یہ بتا دیں مختصراً جو اکنامک سروے کی جو اعداد و شمار سامنے آئی ہیں ابھی تک, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں متی اللہ جان صاحب یہ سوچ رہا ہوں کہ کل جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اکنامک سروے آف پاکستان لانچ کریں گے تو وہ کیا بتائیں گے ہمیں کہ ہم اس حالت تک کیسے پہنچے, کس کو بلیم کریں گے. اگر وہ PTI کو بلیم کریں گے تو ہم تو نہیں مانیں گے, کیونکہ حکومت تو پچھلے 1 سال سے ان کی ہے, کیونکہ یہ خود پچھلے 6-7 ماہ سے فائنانس منسٹر ہیں
جو کل ایک کہانی عوام کو بتائی جائے گی وہ ناکامی کی کہانی بتائی جائے گی. سوال صرف یہ ہے کہ کس کا کندھا استعمال ہوگا. لائکلی ہوڈ یہی ہے کہ پی ٹی اے کا کندھا استعمال ہوگا. اگر پی ٹی اے کا کندھا استعمال ہوگا تو ہم نہیں مانیں گے. چلو جی، بہت شکریہ شہباز رانا، سید مہتاب حیدر. امید ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے بجٹ میں کچھ ایسا ہوگا کہ جس سے آئی ایم ایف نہ بھی صحیح تو کچھ نہ کچھ پاکستان کے عوام کو ریلیف ضرور ملے گا. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.